आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। शुरू करती हूँ परवरदिगार के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो हमारी ज़ात पे हमारे तमाम रिश्तों पे अपना ख़ास करम फरमाता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नेमतों का जो उसने हमें दी, और हमें देखने की सलाहियत उसने दी, हमें सुनने की उसने क़ुव्वत दी, और हमें ज़बान से बोलने की ताकत अता फरमाई। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है अरमगान अली। अरमगान की स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिविटी, होप, स्ट्रेंथ और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव वर्ड जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर और एक इंसान को बना देते हैं। कैसे उन्होंने ज़िंदगी में सर्वाइव किया, प्रॉब्लम्स फेस की, और आज एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और मैं अरमगान को अपने साथ लाइव लेना चाहूँगी। मैं देखती हूँ अभी वो लाइव हैं हमारे साथ। यस, सो उनका वेट कर रही हूँ। जैसे वो लाइव आते हैं फिर मैं आपको उनसे करवाती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप मुझे मिल गए। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में क्या किया और आजकल क्या हो रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं और घर पे ही हूँ। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन जो है मैं टेलीनॉर पे ओपन माइंड ट्रेनिंग के से वो उनके साथ हूँ, और साथ जो है मैं आजकल एमएस में एडमिशन लिया है, तो एमएस स्टार्ट कर दिया, एमएस माशाल्लाह इन कंप्यूटर ज़बरदस्त। साइंस। कंप्यूटर साइंस रेगुलर कर जी रहे हैं या इसको प्राइवेट अभी स्टार्ट किया है? रेगुलर। रेगुलर कर रहे हैं। सो अरमगान, जितना भी मेरा आपसे इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ एंड यू आर वन ऑफ देम। बहुत पॉजिटिव। मैं अभी वही बात कर रही थी कि पॉजिटिविटी के बहुत सारे अल्फाज हैं। अगर हम बात करें होप की, स्ट्रेंथ की, बिलीफ की, और आप उस तरह की एक एग्जांपल है। उन सारे अल्फाज को अगर कंबाइन किया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है, और आपने अपने आप को खुद ही चेंज करने की कोशिश की। जी आप किसी की बिल्कुल। तरफ नहीं गए, किसी का सहारा नहीं लिया, और माशाल्लाह से मुझे नहीं लगता कि कोई डिसेबिलिटी आपकी पर्सनालिटी से झलक आती है उसकी, या नजर आता है ऐसा कोई एलिमेंट। सो अरमगान, थोड़ा सा अभी तक जो आपने लाइफ में जो कुछ अचीव किया वो थोड़ी सी हमें बताइएगा अपनी अचीवमेंट के बारे में। मैंने जो है अपनी स्कूलिंग जो है रेगुलर स्कूल से की है, बट ये है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैंने सब कुछ मैनेज करके सब रेगुलर स्कूल से पढ़ा टिल टिल नाउ, अभी तक रेगुलर कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स फेस किए, लाइक लोकल ट्रांसपोर्ट का किया, और ये सबसे बड़ा इशू जो हमारे लिए है, हाँ हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही जो है। है बिल्कुल। और समटाइम ये होता है कि स्टेयर्स का होता है, वो भी प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है। तो लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और उसकी मेहरबानी है जो जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मुकाम तक मुझे पहुंचा दिया है कि मैं जितना शुक्र अल्लाह का अदा करूं कम है। माशाल्लाह से ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि अल्लाह पाक के करम के बगैर, उसके शुक्र के बगैर हम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और उसका जी एक बिल्कुल। खास करम हम जैसे लोगों पे इसलिए होता है कि हमारी जो हार्डशिप्स होती हैं, अगर हम उसमें सब्र का दामन छोड़ेंगे तो वो मुश्किलात हमारे लिए डबल हो जाती हैं। अच्छा जी अरमगान, बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा अपनी डिसेबिलिटी पे बताइएगा। मैं इसलिए इस पे बात करती हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को पता चले आप किन प्रॉब्लम में से गुजरे और उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो अच्छा घर नहीं है, मतलब जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या डिस्पाइट के हम चल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने और बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा होता है। तो आपका जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ स्टोरी है, जो आपने अभी तक अगर शेयर की है किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर नहीं की तो आज आप उन लोगों को बताएं कि आपकी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ क्या है, और डिसेबिलिटी को कैसे आपने ओवरकम किया, कब ये डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई? बाय बर्थ है मेरी डिसेबिलिटी स्पाइना बिफिडा है,
تو اس کی 3 ٹائپس ہیں اسپائنا بیفیڈا کی. جو میری ہے وہ 3rd ٹائپ ہے, مائنومنگاسین. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے میری اسپائنل کارڈ L4 اینڈ L5 یہ ڈیمیج ہے. تو جس کی وجہ سے میری لیگس جو ہے لیفٹ لیگ وہ شارٹ ہے 8 to 9 انچ, اور اس کے ساتھ جو ہے مجھے یورین کا بھی پرابلم ہے. اور جی اس یورین کے لیے میں جو ہوں آلموسٹ ڈائپر یوز کرتا ہوں, اور شکر اللہ کا کہ تھوڑا بہت کنٹرول ہے مجھ پہ, لیکن اتنا نہیں ہے. اور ارمغان یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ بائی برتھ ہوتی ہے, تو اس کا تو زیادہ افیکٹ آپ کی اسپائن پہ ہوتا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے جب اسپائن آپ کی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کی موومنٹ اور آپ کے باقی پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آلموسٹ ابھی جتنے بھی اسپائنا بیفیڈا کے کیسز دیکھے ہیں کہ مینس ہمارے 1 2 3 4 پیپل دیکھے ہیں جو میں نے چل سکتے ہیں, ادروائز باقی جو میں نے دیکھے ہیں وہ ویل چیئر پہ ہی ہیں. صحیح اینڈ یو آر ون آف دیم, کیونکہ میں بھی لاہور سے 2-3 لوگوں کو جانتی ہوں جو اسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے, لیکن وہ ویل چیئر باؤنڈ ہے. کیونکہ ایک تو شاید میرے خیال سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شروع سے اپنے باڈی کا جو پوسچر رکھتے ہیں, جو اس کو جس اسٹیٹ میں رکھتے ہیں وہ ویسے بن جاتی ہے, یا ایسا مطلب یہ کوئی میتھ ہے, ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ آپ کا اسپائنا بیفیڈا کا. یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپائن پہ ایک پھوڑا ٹائپ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جی تو وہ جتنا سویئر ہوگا تو اس کی ڈسیبلٹی کی کنڈیشن بھی اتنی سویئر ہوگی. جی بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جیسے جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ کچھ چل سکتے ہیں اور کچھ نہیں چل پاتے, وہ ویل چیئر پہ رہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے شفٹنگ کا تو پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہوگا. جیسے میں اگر اپنی بات کروں, ہماری جو اسپائنل انجری ہے, ہمارے کمر میں جب راڈ وغیرہ ڈھل جاتے ہیں آپریشن کے بعد, تو میرا یہ تھا کہ میں اب اپنے آپ کو ویل چیئر سے بیڈ پہ, ویل چیئر سے صوفہ پہ شفٹ ہونا ہے, کموڈ پہ جانا ہے واش روم میں, یا گاڑی میں شفٹ ہونا ہے, تو میں خود سے کر لیتی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے تو یہ ہو سکتے ہیں, یا ڈسیبلٹی کی کنڈیشن سیئر ہوتی ہے یہ نہیں کر پائیں گے؟ اگر ان پہ ٹائم دیا جائے یہ ایزیلی میں بھی کر لیں, کیونکہ مجھے اتنا میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہوں, لیکن میرے اندازے سے کر سکتے ہیں, ایزیلی کر لیں گے. صحیح ہے, کر لیں گے. اچھا ایک اور اس میں ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے, اسپائنل انجری والوں کا ٹوٹلی لاس ہو جاتا ہے, لیگ کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی, فیلنگ نہیں ہوتی. تو آپ کی لیگز میں سینسیشن ہوتی ہے, مینس کہ اب جیسے آپ نے یورین کا پرابلم بتایا, تو جو اسپائنل انجری والے ہوتے ہیں ان کا تو کنٹرول سسٹم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ڈفرینس ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں میں اور اسپائنل انجری والوں میں, وہ کتنی حد تک ان کی سیلف مینجمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے؟ سیلف مینجمنٹ تو یہ آپ پہ اپنے ڈپینڈ کرتا ہے نا, جتنا آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں گے. باقی بات رہی ڈسیبلٹیز کی, اور دوسری آپ نے دوسرا کوشچن کیا پوچھا ہے دوبارہ ریپیٹ؟ ہاں دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جیسے لیگ کے اندر کتنی زیادہ سینسیشن ہوتی ہے, ہماری تو ٹوٹلی لاس ہو جاتا ہے, بالکل بھی فیل نہیں ہوتا. تو کیا آپ کی لیگس میں وہ موومنٹ رہتی ہے, یا بیڈ سور کے پرابلم سے تو آپ لوگ نہیں گزرتے ہوں گے؟ نہیں, بیڈ سول کے پرابلم سے گزرتے ہیں, اور یہ کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیگس کی پرابلم کتنی سنسیئر ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. یہ کیونکہ میں نے کافی زیادہ دیکھے ہیں کہ وین آئی واز بورن, مجھے تو اتنا نہیں پتا, لیکن میرے فیملی بتاتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اسی ٹائم ساتھ ہی بیڈ پہ ایک اور بچہ تھا, اس کا بھی تھا, لیکن اس کا اس جگہ پہ تھا, دماغ کے ساتھ ہی کر بالکل اوپر. ہاں بالکل. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے ہوگی اس کی. جی بالکل وہ یہ کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو کچھ ہوتے ہیں کہ ایک اسپائنا بیفیڈا میں ایک ہوتا ہے کہ ان سائڈ وہ اندر کی طرف پھوڑا جو ہوتا ہے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے نا, تو وہ بھی وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی کڈنیز اور جو لیگز موومنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں, اور جو
سیکنڈ ٹائپ ہے اسپائن بائفیڈا کی، اس کا بھی یہی ہے کہ وہ لیگز میں موومنٹ نہیں ہوتی، وہ صرف جس طرح اسپائنل کارڈ والا بندہ ہے وہ اسی طرح چلے گا، مینس ویل چیئر پہ، اور نہ اس کی لیگز پہ سینسیشن ہوگی. صحیح، مینس کے چیلنجز ہمارے بہت زیادہ قریب ملتے جلتے ہیں، کیونکہ اس جو یہ جو پھوڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلتا ہے، اس میں اور جو اسپائنل انجری بائی اینی روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ ڈیمیج آپ کی اسپائن کو ہی کر رہا ہوتا ہے. جی تو بالکل. اس میں کوئی اسپیسیفک بہت زیادہ فیور ہوتا ہے، کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے میں یہ سوالات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے تھے جن کے بچوں کو اسٹارٹ میں ہوا تو انہوں نے اس کو بہت نارملی ڈیل کیا، جیسے اگر جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی پھوڑا نکل آتا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے، ان کو کیا سمٹمز آپ نے جو بین تھرو، تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ علامات ہوتی ہیں، اگر آپ کے بچے میں یہ چیزیں ہیں تو فوراً جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور کتنے ٹائم میں یہ ریکوریبل ہو جاتا ہے، کتنا فالو اپ کرنا چاہیے ان سب کو؟ یہ تو بائی برتھ ہی ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کہ آپ کو جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اسی ٹائم ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ پھوڑا ہے اور اس کے اسپائنا بائفیڈا ہے اور اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا. تو ہر ڈاکٹر بھی اس کیس کو ہینڈل نہیں کرتا، اور یہ ہے ان کے لیے نیورو فزیشین یا نیورو سرجن ہوتے ہیں. تو یہی ڈاکٹرز دو جو ہیں زیادہ تر ہینڈل کرتے ہیں، اور فرسٹ آپریٹ تو وہ لازمی ہوتا ہے، اگر نہ کروائیں تو وہ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ یا جو بھی بچہ ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا. صحیح. تو اس میں کوئی ایکسرسائزز آپ نے فزیو تھراپی کی طرف کیے یا کوئی او ٹی سے ایکسرسائزز ریلیٹڈ ہوں کہ ایسی کوئی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے ڈیلی بیس پہ لوگوں کو کرنی چاہیے اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ ہاں ایسی تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے اس ٹائم ڈاکٹر نے جو ہے، میں نے فزیوتھراپسٹ کے پاس گیا تھا، انہوں نے جو ہے مجھے ایکسرسائز وغیرہ کروائی تھی، تو شکر الحمدللہ جو ہے ابھی کافی بہتر ہے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب کہ باقی لوگوں کو چاہے وہ ویل چیئر پہ باؤنڈ ہو گئے یا چل رہے ہیں تو ان کو ایکسرسائزز ہمیشہ کرنی چاہیے؟ ابھی بھی آپ کرتے ریگولر یا مطلب بس فار دا ٹائمنگ ہو گئی تو بس اس کے بعد نہیں کیا؟ نہیں 1-2 days بعد جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اچھا، صحیح. بہت زیادہ مجھے نالج بھی ملا آپ سے اس ساری کنورسیشن کو کرنے کے بعد. میں آپ سے بہت کم ٹائم کے لیے ملی تھی، بیچ میں آپ بھی غائب ہو گئے تھے، میں بھی غائب ہو جاتی ہوں، تو آپ سے پراپرلی بیٹھ کے سیریسلی آئی ایم سو مچ پراؤڈ آف یو. مجھے آپ کی پرابلمس کا نہیں پتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنے کاموں میں اپنی لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جان نہیں پاتے. اور ارمغان، میرے دل میں آج آپ کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، ناٹ جسٹ بیکاز آف یور ڈسیبلٹی، مطلب یو آر سو مچ کانفیڈنٹ. ماشاء اللہ سے آپ بہت نائس انسان ہے. جتنا بھی میں آپ کو آبزرو کرتی ہوں، میں فیس بک پہ دیکھتی ہوں، ویری پازیٹیو. اچھا، یہ کانفیڈینس جو ہے مینس آپ کو آپ کی فیملی وغیرہ، آپ کے فرینڈز وغیرہ جب تک وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ پہ آٹومیٹکلی کانفیڈینس اور سب کچھ آپ میں ڈیولپ ہوتا ہے. اگر مینس آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرے، آپ کو اپنے ساتھ باہر نہ لے کے جائیں تو وہ پھر کانفیڈینس، ہوپ، سب کچھ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر جیسے ہم نے فیملی سپورٹ کی بات کی تو آپ کا رول کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک چیز میں بہت زیادہ اس چیز پہ بلیو بھی کرتی ہوں، میں اپنی فیملی میں بھی دیکھتی ہوں کہ ونس ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام ود ان یور سیلف. اگر آپ خود سے آپ پازیٹیو بات نہیں کریں گے تو فیملی تو بے شک جو بھی ہو جیسی بھی ہو، لیکن آپ کا بیہیویئر، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کا ریئیکشن آپ کی فیملی کے اوپر ڈبل ایفیکٹ رکھتا ہے. تو ارمغان کتنے پازیٹیو ہے اپنی فیملی کو یہ بتانے میں کہ اچھا یہ پرابلم ہو گیا کوئی بات نہیں، تو وہ کتنا نارملی آپ کو لیتے ہیں؟ میں تو ہر پرابلم ڈسکس کر لیتا ہوں اپنے فادر کے ساتھ، تو جو بھی پرابلم ہو وہ مجھے اس کو گائیڈ بھی کریں گے. اگر کوئی ریسنٹلی ابھی میرا لاسٹ ایئر جو ہے پرابلم آ گئی تھی اسپائنل کارڈ پہ، تو وہ ڈیڈ سیل وغیرہ آ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے کافی پرابلم ہو رہی. پہلے میں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا،
تو بٹ پرابلم کافی زیادہ ہو گئی تو میں نے ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے اچھا گائیڈ کیا اور میں اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے میڈیسن وغیرہ پراپر دی تو الحمدللہ بھی کافی بہتر. تو جب تک آپ اپنے پرابلمز ڈسکس نہیں کریں گے فیملی کے ساتھ تو نہ آپ آگے چل سکتے ہیں نہ فیملی آپ کو اس طرح پراپر ٹائم وغیرہ اور پراپر وے پہ چلا سکتے ہیں نا. اچھا ماہا راجپوت ہمیں لاہور سے سن رہی ہے, ان کے بارے میں بھی میری ان کی مدد سے بات ہوتی رہتی ہے. مجھے ایک میسج آپ یہاں پہ ضرور دیں سب کو اور بتائیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈبل ٹینشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. مینس کہ ایک تو ہمارے جیسے بچے ٹوٹلی اپنے فیملی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے وہ فزیکلی ہو. کیا ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ روڈ بیہیو کرنا چاہیے یا بہت اچھے وے میں؟ سم ٹائمز آئی انڈرسٹینڈ کہ کنڈیشن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. سم ٹائم ہم بہت زیادہ پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے فزیکل چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ریئیکشن کرنا بنتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بیہیویئرس کو اچھا کریں اور ان کو مطلب ایک پازیٹیو میسج دیں؟ یہ تو ویری اچھا کوشچن ہے آپ کا. تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ پہلے تو روٹ ہونا ہی نہیں چاہیے نا. تو اگر بن بھی جاتا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا پرابلم ڈسکس کریں. یار یہ پرابلم تھی, میں اس لیے جو ہے اپنے اس وجہ سے آپ کے ساتھ اس بات پہ روٹ ہوئے ہیں. تو ادروائز جو ہے میرے خیال میں اس طرح کوئی نہیں ہونا, روٹ تو بنتا ہی نہیں ہے. ماہا راجپوت میسج انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ صرف فیملی تو سپورٹ کرتی ہے بٹ سوسائٹی نہیں کرتی, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ تو بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ تو شروع میں جو ہے میں جب اسکول میں ہوتا تھا تو یہی پرابلم میرے ساتھ ہوتی تھی. تو سوسائٹی پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو بیچارہ ہائے یہ کیا کرے گا, لائک دس 100 کوسچن اس طرح کے ہوتے تھے. لیکن جب اگر آپ ان لوگوں کو اگنور کریں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیں گے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. الحمدللہ بھی میں یونیورسٹی جاتا ہوں, BS کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹی میں گیا ہوں. تو اس طرح کے لوگ میں نے 1% ہی دیکھے ہوں گے اور نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اور اب MS میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ابھی 39 اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان میں سے ان میں سے کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا کوئی نیگیٹو تھنکنگ وغیرہ کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اچھا مطلب میجورٹی آف دا پیپل یہ بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی, دیکھیں میں بھی یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سوسائٹی جو بھی آپ کے بارے میں سوچے, آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل, اس چیز کو آپ زیادہ فوکس کریں. لوگوں کا رویہ سم ٹائم مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اس طرح سے نہیں کیا تو باقی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کبھی اس طرح سے نیگیٹیوٹی مجھے پیش نہیں آئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی یہ پرابلم فیس ہوا ہو. تو سلوشن اس کا یہی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے وے میں سوچتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا ویلیو دیتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے ریدر دین کہ ہمیں صرف یہ سب سوچنے میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا, فلاں نے ہمیں وہ کہہ دیا. جی بالکل, مطلب ٹائم سارا ویسٹ ہو جاتا ہے, ہماری پازیٹیوٹی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا میں اس کو ارمغان آپ کو میرے صحیح نظر آ رہے فیس؟ مجھے آپ تھوڑا سا آپ کے اس پہ کمنٹ آ گیا مجھے اسکول. اچھا ٹھیک ہے. مہا راجپوت کہہ رہی ہے اسکول اسٹوڈنٹ زیادہ فیل کرتے ہیں. مہا سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس لیے کہ بہت ینگ ہوتے ہیں اور ہم ہر چیز کو بہت نا, چاہے گھر ہو چاہے مطلب فیملی میں کوئی بھی سچویشن ہو تو ہمیں زیادہ ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن مہا میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کی لائف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فیملی کے لیے. تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بالکل بھی میٹر نہیں کرتا, لیکن آپ اپنے آپ کو کتنا ویلیو کرتی ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا اہمیت دیتی ہیں, آپ کتنا خوش رہتی ہیں, کتنا پازیٹیو سوچتی ہیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
جی بالکل، میں آپ ایک کی اور بات کو ایڈ کرنا چاہوں جی گا کہ دیکھیں لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ کبھی دوسرے انسان کو خوش دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ باتیں کافی صحیح، کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں اور اپنی لائف کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کچھ لوگ لائیو آنا چاہ رہے ہیں، میں چیک کرتی ہوں اگر وہ لائیو آنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو لے لوں. صحیح. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ہم ایجوکیشن پہ ہی بات کریں، ایجوکیشن کتنا زیادہ رول پلے کرتی ہے فائنینشیل سپورٹ میں، فائنینشیل پروگریس کے اندر، اور اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیشن ان کی لائف کو چینج کر سکتی ہے؟ ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے فار ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ زیادہ تر جو ہیں سڑکوں کے روڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے پروفیشن بنا لیا اپنا. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا ایجوکیشن ہے، آپ گھر بیٹھے جو ہے آن لائن آج کل تو فری لانسنگ ہے، وہ سب کچھ کر لیں گے. تو اگر آپ ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سوسائٹی کہے گی یار یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو مینس کے بیڈ غلط چیزوں سے نوازیں گے کہ یار یہ پڑھا ہاں لکھا ہاں نہیں ہے، اس ہاں کو اس طرح ہونا یہ چاہیے، نہیں ہے، وہ اس ہونا کو وہ چاہیے. کہہ دیں گے یہ بالکل معذور ہے، بیچارہ ہے، اس کو تو بالکل بس ایسے بالکل ہی رہنے دو. بالکل بالکل. تو اگر ایجوکیٹڈ ہو تو پھر بھی پرابلم تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 70% پرابلم سالو ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کیونکہ آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ آن لائن کام کر لو، کسی آفس میں کر لو یا کسی اور جگہ آپ کو ایزیلی جاب مل سکتی ہے. یہ زیادہ ضروری ہے. اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریشان ہو کے اپنی ایجوکیشن چھوڑ کے ہمارا بہتر ہو جائے گی زندگی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل میں نہیں ہے. ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں، میں پرسنلی میں نے جب ایکسپیرینس کیا کہ جب میں ڈسیبلٹی کے ساتھ میں نے اپنی لائف اسٹارٹ کی، تو مجھے ود ان دا فیملی میرے جو مطلب بہت قریبی ریلیٹیوز تھے، مطلب وہ دے آر ایجڈ پیپل، بٹ ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ اس بیس پہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ پڑھائیں، یہ بیمار ہو جائے گی، مر جائے گی، اور اس طرح، اور کیا کرے گی پڑھ لکھ کے. تو اس طرح کے لوگوں کو ایجوکیشن کیا اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو مجھے پتا چلا ایک سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے اندر، آپ کی ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی بن جاتی ہے ود ان دا سوسائٹی، ود ان دا فیملی. اور آپ اپنے آپ کو مطلب اٹس ناٹ جسٹ فوکسڈ آن پرسن ود ڈسیبلٹیز کے اندر ہی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، بٹ اٹس اوپن فار ایوری ون. ہر انسان کو، چاہے لڑکیاں خاص کر اسپیشلی، ان کو اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. مزہ تو تب ہے نا کہ جب آپ کسی کو کچھ بن کے دکھائیں. اگر کوئی لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نیگلیکٹ کریں، آپ کو ڈسیبلٹی کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں، تو آپ ان کو ود دا پیسج آف ٹائم آرام سے محنت کریں، صبر سے، شکر سے، اور ان کو رسپونڈ کریں کہ یہ دیکھیں آج میں کس لیول پہ ہوں، آپ نے کیا بات کی تھی، اور آپ کی فیملی میں جو آپ کے نان ڈسیبل بچے ہیں وہ کہاں پہ اور میں کہاں پہ ہوں. تو یہ جی کمپیریزن آپ کو بالکل بڑا کانفیڈینس دیتا ہے. بالکل بالکل اچھا بالکل. اچھا ارمغان، کوئی ایسا آپ اپنی لائف میں ابھی تک جتنا بھی آپ نے ایجوکیشن لی، آپ جیسے ابھی ٹیلی نار کے ساتھ کام کریں، تو کوئی اچھا ایسا کوئی پازیٹیو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہو جس سے آپ کی لائف پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہو، جو آپ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کچھ ویسے ایسا تو بہت جو آپ سمجھتے ہیں. ویسے تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو ہم گھر سے سٹارٹ لیتے ہیں نا. گھر میں اگر آپ کو مینس اگر آپ کو پیرنٹس آپ کو اچھا گائیڈ کریں اور مینس آپ کو انکریج کریں تو تبھی یہ ہے کہ اگر آپ کو فیملی سپورٹ کرے اور آپ کو ہر جگہ مینس اپنے ساتھ لے کے جانا. کیونکہ میں نے اس طرح کے لوگ کافی دیکھے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ڈیو ٹو ڈسیبلٹی لوگوں اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مینس ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا کسی ایونٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ. تو اگر آپ کو مینس آپ کے پیرنٹس ہر جگہ لے کے جائیں اور آپ کو
ہر ایک سے انٹروڈیوس کروائیں، یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کی یہ ڈسبلٹی ہے، تو یہ زیادہ امپورٹنس آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی میں ہوگی مینس، اور جو ڈفرینٹ لیبل لوگ ہیں ان کا کانفیڈینس لیول بڑھے گا، یار مجھے یہ لے کے گئے ہیں، میں اپنے دماغ میں جو غلط سوچ ان کی آتی ہے یار کہ ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس وغیرہ جو ہیں اپنے بچوں کو، ایسے بچوں کو باہر لے کے جائیں اور ان کو اپنے فیملی میں ہر جگہ ان کو لے کے جایا کریں اور انٹروڈیوس وغیرہ کروائیں۔ یہ سوشل انکلوژن بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیرنٹس کا اسپیشلی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی مطلب فیملی آپ کو جیسے ریپرزینٹ کرے گی آپ ویسا بنیں گے، اور دوسری رسپانسبلٹی آپ پہ بھی آتی ہے نا ارمغان۔ دیکھیں ہم تو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو ہونا چاہیے نا، ہماری بھی جی کچھ بالکل رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل بالکل انہوں نے بالکل ہمیں پیدا کیا، ہماری لائف سڈنلی چینج ہو گئی تو اس میں اللہ کا کرم ہے، اس میں اللہ کی مہربانی ہے، مطلب وہ جیسے ہمیں جس آزمائش میں رکھے، لیکن لوگ کیسے ہمیں دیکھتے ہیں یا پرسیو کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں دوبارہ سے ارمغان کو چیک کرتی ہوں، میرے خیال سے ان کا جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے انسٹیبل ہو گیا۔ اچھا مہا راجپوت آپ کے کمنٹ میں پڑھی ہوں، اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ہنی حنزلہ تھینک یو سو مچ۔ روبیہ چودھری تھینک یو آپ سب کی سپورٹ کے لیے۔ اور کون ہے جی؟ بیاز فرڈ تھینک یو سو مچ۔ عبید کے تھینک یو سو مچ عبید۔ زینب لاہور سے مجھے سن رہی ہیں، زینب تھینک یو سو مچ بچے، بہت سارا پیار آپ کے لیے، یو آر سو اسپیشل ٹو می۔ اچھا جی ارمغان غائب ہو چکے ہیں منظر عام سے، ہاں جی آ گیا، میں ان کو دوبارہ سے انوائٹ کرتی ہوں۔ ویٹنگ فار ارمغان، وہ جیسے ہی واپس آتے پھر ہم اپنی کنسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ارمغان۔ جی سوری، وہ نیٹ پرابلم تھوڑا سا چل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج کل ہر جگہ پہ چل رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی اچھا ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ۔ ارمغان آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ایسے افراد کے لیے جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، اور کس طرح کی اسکلس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ اسکلز ڈفرینٹ ٹائپس کی مینس آج کل جو ہے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ سب کچھ دنیا چل رہی ہے، تو مینس ہمارے پاس سب کمپیوٹر کے ریلیٹڈ اسکلز ہونے چاہیے، لائک ہمیں جو ہے زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے اپنے کمپیوٹر گرافکس وغیرہ میں، اور ایڈیٹنگ وغیرہ اور فری لانسنگ وغیرہ پہ، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ڈفرینٹلی ایبل لوگ جو ہیں اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کام چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں ایزیلی گھر بیٹھ کے۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا اس میں ایک سب سے بڑی جو مجھے گیپ لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میری اپنی جو ہماری کمیونٹی اس کے اندر جو ایسے افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ایک دم سے اچھی جاب مل جائے اور ہم ارن کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اسکل پہ کبھی فوکس نہیں کرتے۔ بہت بالکل ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو آن لائن اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ فری لانسنگ کی بات کی جائے، یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں انہوں نے اپنے آئیڈیاز تک شیئر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ ہر پلیٹ فارم کا بتایا ہوا کہ آپ یہاں پہ جا کے ارن کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی اسکلس کا امپروو ہونا۔ جب تک آپ اسکلفل نہیں ہوں گے تو چاہے آپ آن لائن کام کریں، چاہے آپ ان پرسن جا کے کہیں اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو وہ اور آج کل سیریز کے اندر سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کی اسکل دیکھی جاتی ہے، تو اس پہ جی کافی بالکل زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جی بالکل ڈیجیٹل اسکلس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا جو سارا پروسیس چل رہا ہے ود ان پاکستان، ڈفرینٹ ایپس بن رہی ہیں، آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے اس طرح کے لوگوں کو کہ ڈیجیٹل اسکلس پہ فوکس کریں، اور اپنے لیے گھر میں بیٹھ کے کس طرح کی سروس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھروں میں بیٹھ کے جو آج جیسی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اسی ڈسیبلٹی سے گزرے، تو آپ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں بیٹھے تو یار یہ چیز میرے گھر میں مجھے آسانی سے مل جائے، تو وہ ایسی کیا چیز ہے؟ کیونکہ بہت ساری ایپس بن چکی ہیں، یا ان کے اندر آپ ان ایپس کے اندر کیا گیپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسی ہی بن گئی ہے، یہ ہمارے کسی فائدے کے لیے نہیں؟
پہلے تو میں نے اس طرح کی مینس ایپ وغیرہ دیکھی ہیں کہ جس میں صرف ہمارا نام وغیرہ یوز ہوا ہو اور ان پہ کام نہیں ہوتا. ادروائز یہ اچھا. ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈسیبل لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کسی ایپ وغیرہ میں, تو سب سے بیسٹ آج کل ہے یوٹیوب چینل. تو اس میں جو ہے اپنا چینل بنا لے اور اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسپلور کرے اور اس کے بارے میں بتاتا جائے سب کو. تو سب سے بیسٹ یہی ہے. سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, انفارمیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جی بالکل. ارمغان, میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو کریٹیسزم سوسائٹی کا, ہر کمیونٹی کا ایک پارٹ ہوتا ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ہو, چاہے وہ ہماری پرسنالٹی پہ ہو, کسی بھی وے میں ہو. کریٹیسزم ہوتا ہے, اس کو کرنا چاہیے اور اوپنلی کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایویلیویشن پروسیس وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پروگرس ہوتی ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کی گروتھ ہوتی ہے. میں بہت ساری ایپس دیکھتی ہوں, ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو انسٹال بھی کرتی ہوں, کیونکہ اگر ایک انسان نے کوئی چیز آپ کے لیے بنائی ہے تو آپ کو ایک دفعہ امپلیمنٹ کر اس کو یوز کرنا چاہیے اور اس کے امپلیمنٹیشن پروسیس میں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جتنا آپ اپنے آپ کو کمیونٹی کے اندر انوالو کریں گے, چاہے وہ ڈسیبل ہو چاہے وہ نان ڈسیبل ہو, وہ آپ کی کہیں پہ ہمیں بھی لگتا ہے, مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگ آپ کو مطلب سمجھتے ہیں کہ یوز کریں. اٹس ٹرو, اٹس ویری ٹرو. این جی اوز لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ یو ہیو سینس آف ریسپانسبلٹی, یو آر ایجوکیٹڈ, یو آر ویل اویئر. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, آپ ان کو کیا سروسز دے رہے ہیں. تو یو شوڈ انگیج ود دا کمیونٹیز, آرگنائزیشنز, ایجنسیز جتنی بھی پاکستان میں ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہیں, تو وہ آپ کے لیے ایک ٹو وے پروسیس ہو جاتا ہے. ایک ساتھ میں آپ لرن کر رہے ہو, بے شک آپ کچھ ارن نہیں کر رہے, بٹ آپ لرن کر رہے ہو, آپ کی اسکلز امپروو ہوتی ہیں, آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے, آپ کے کنیکشنز, آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور جب آپ کے کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں تو آپ میرے خیال سے نیکسٹ 2 and 3 years میں آپ نے کچھ سوچا ہوگا, تو وہ آپ کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ آپ آلریڈی یو ہیو اسٹرانگ کنیکشنز, یو ہیو اسٹرانگ نیٹ ورکنگ اسکلز. تو آپ کے ساتھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں, آپ کے ساتھ برے لوگ بھی آتے ہیں, ہم دونوں کو رکھیں, جی بالکل. جی بالکل. دونوں کو ٹیسٹ کریں, بٹ اپنی نیٹ ورکنگ کو زیادہ اسٹرانگ کریں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک ایجوکیشن پہ ہم نے بات کر لی, یہ سارا ہو گیا. اب ان ساری سچویشن میں آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020 میں ہم 2005 میں ویل چیئر پہ آئی تھی, اور اس کے بعد سے ابھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں ساری سچویشن کو. بہت زیادہ لوگ اویئر ہیں, آپ اتنے اویئر ہو چکے ہیں, آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی موومنٹ کے اندر لوگ ایک دوسرے کے لیے لیس سپورٹیو ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, کہیں نہ کہیں پہ ان کو مطلب میں اگر ارمغان کی کوئی چیز شیئر کر دوں گی تو مجھے لگے گا کہ یار نہیں کرنا چاہیے, وہ فیمس نہ ہو جائے, یا از دیٹ ٹرو؟ مطلب میں کریٹیسزم کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمیں ٹرو وے میں بات کرنی چاہیے, اٹس آور جی ریسپانسبلٹی. بالکل. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم جو فیل کرتے ہیں, جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں, ایز اے فرینڈ, ایز اے سوسائٹی, ہم اس پہ ضرور بات کریں. تو آپ کی کیا تھاٹس ہیں کہ ڈسیبلٹی موومنٹ کے اندر لوگ ایک دوسرے کے لیے لیس سپورٹیو ہیں, نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں, یہ ضرور بتائیے گا. جی, چند لوگ ہیں جو لیگ پولنگ کرتے ہیں, اور آلموسٹ تقریباً ہم کر لیں 80% جو ہیں لوگ جو ہیں ہمیں اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں اچھی صلاح دیتے ہیں. یار اگر 2 ویز ہیں تو آپ کو اچھے والا راستہ بتائیں گے, یار یہ ہے, آپ اس راستے پہ چلو. اور جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 10% یا 20% میں نے دیکھے ہیں کہ جو آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور آپ کو کہیں گے یار یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرو, یہ کام کرو, لائک دس. صحیح. یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے. میں چاہتی ہوں میں آپ کو سپورٹ کروں, اور آپ جیسے کئی لوگوں کو کروں, اور میں آپ سے واپس ریٹرن میں بھی یہی چاہتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں. ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہم تب آتے ہیں کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لیس سپورٹیو ہیں, لیس کانفیڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو میرے خیال سے جو نان ڈسیبل کمیونٹی کے افراد ہیں, پھر ہم ان تک پہنچتے اتنے بکھر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ 10 to 20% لوگ اس طرح کی لیگ پولنگ کرتے ہیں.
جی لیکن بالکل ساری سچویشن میں وی ہیو ٹو اسٹرانگ فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ میں ایک چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کے حسد کرنے سے نا سورہ فلق میں بھی اللہ جی پاک جی کہتے ہیں جی جی ہمیں شر بالکل حاسد نزاع حسد. آپ جب میں بہت ساری چیزیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہوں پھر میں اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ایک دن کہیں مارکیٹ میں گئی تھی تو میری جو گاڑی تھی اس کے آگے ایک رکشا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محنت کر حسد نہ کر. تو اچھا میں گھر واپس آئی تو میں نے اس کو کافی زیادہ سوچا, اور مجھے فیملی کے اندر بھی کسی نے مذاق میں ایک بات بولی تھی تو میں نے اس کو کافی ڈیپلی سوچا. میں نے کہا کہ یار کیوں ہمارے ارادے ہماری سوچ کمزور ہوتی جا رہی, کیونکہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے, ہم صبر نہیں کرتے بالکل اور ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارمغان کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ارمغان کو ملے گا, رومیلا کے بالکل نصیب میں جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. اللہ آپ کی ایفرٹس کو دیکھتا ہے. ارمغان نے زندگی میں جتنا اسٹرگل کیا اللہ اس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا. جی آج بالکل بہت سارے نام ہیں, منیبہ مزاری ہے پاکستان میں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ خاتون, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کا جرنی ہو سکتا ہے وہ کتنے پین سے گزری ہو, رب جی جانتا ہے کہ بالکل اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور اگر آج وہ اس لیول پہ ہے تو میرے خیال سے اللہ نے اس کو نوازا ہے اس کی کسی اچھائی کی جی وجہ بالکل سے. پھر اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, لاہور سے میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں ماشاءاللہ انہوں نے اتنا کچھ کر لیا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, پازیٹیوٹی, اچھی سوچ اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے. ارمغان جی کوئی بالکل پوئٹری کا شوق ہے, کبھی کوئی گانا وغیرہ گایا ہے یا نہیں گایا؟ نہیں 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 بالکل شوق نہیں وجہ ہے. بس آواز شوق اچھی نہیں ہے. بالکل. اچھا, کیا ہابیز آپ کی کیا ہے, مطلب فری جب ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فری ٹائم میں جو ہوں سم ٹائم بیڈمنٹن کھیل لیتا ہوں, کرکٹ کھیل لیتا ہوں, اچھا اور اچھا. موبائل گیمنگ وغیرہ جو ہے. تو کبھی موبائل گیمنگ کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, کیونکہ 2020 میں آئی ہیو سین کہ بہت ساری آرگنائزیشن گیمنگ کی طرف آ رہی, گیمنگ انڈسٹری بہت زیادہ عروج پہ جا رہی ہے کہ اس کے اندر جی بالکل ایپس بنانا اور اس طرح, تو اس پہ کبھی ضرور فوکس کریے گا, کیونکہ جب آپ کی جو انوالومنٹ جس چیز کے اندر زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ آپ کے لیے پھر بعد میں فیوچر میں بڑی بینیفیشل ہوتی ہے. تو یہ جی ضرور میں بالکل آپ کو بلکہ اپنے لیب کے تھرو جو سمر حسن ہے وہ کرواتی ہے اس طرح کے ایونٹس وغیرہ, تو میں اس میں آپ کو لنک بھیجوں گی, آپ نے جوائن کرنا. آپ مطلب آئی ڈونٹ نو گیمنگ کا مجھے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے, تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو فیوچر میں اس کو اپنے پروفیشن کے طور پہ ضرور لے کے جائیں. اوکے اچھا, ٹھیک. یہ ساری باتیں ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آپ جو ڈسیبلٹی والے افراد ہیں, انہوں ڈسیبل کمیونٹی کے افراد ہیں, ان کو ایسا کیا میسج دینا چاہیں گے جاتے جاتے جو ان کی لائف کو چینج کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی ڈسیبل پرسنس ہیں ان کی رسپیکٹ کی جائے, انہیں معاشرے میں انسان کے طور پہ سمجھا جائے, اور جس طرح بالکل کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں اور اسی طرح ہمارے بھی حقوق ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور سب جو ہیں مل جل کے رہنا چاہیے. کہ سوسائٹی میں جس طرح کے ڈسیبل لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, یہ سب سے بڑی نیگیٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. صحیح, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال سے اب تو کافی حد تک لوگوں میں یہاں پہ تو کافی اویئرنیس ہے, لیکن بیک ٹو ولیج ایریاز کے اندر اور جی وہاں جی پہ جی کافی لوگ بالکل. ابھی تک سیم وہی سمپتھی, بیچارہ کیا ہو گیا اس کو اور کیسی جی زندگی بالکل. گزارے گا, اور یہ سارا کچھ. سو فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے, ان فیوچر اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, کیا 5 ایئرس آپ کے پلانس کیا ہیں کہ میں یہاں پہ یہ کر سکتا ہوں, میں نے یہ سوچا ہوا ہے. شیئر نہ کریں بٹ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کس وے میں سوچتے ہیں اپنے پروفیشنل کیریئر کو اور اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. میں جو ہوں اس ٹائم اپنے آپ کو, ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں میں ابھی 0 لیول پہ ہوں, 0 لیول سے سٹارٹ کیا ہے. صحیح تو صحیح. انشاءاللہ آنے والے وقت پہ میں اپنے آپ کو ٹاپ آف دا باٹم دیکھنا چاہتا انشاءاللہ ہوں. میری بہت انشاءاللہ. ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ پہ اپنا خاص کرم کرے, آپ کے آمین. خواب پورے ہوں. آپ نے مجھے پتا نہیں تھا, میں نے آپ کے بارے میں اتنا مطلب میری آپ سے پرسنلی اتنی کنورسیشن نہیں ہوئی تھی, لیکن جی جن جی مشکلات سے آپ گزرے ہیں پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ پہ کرم کرے, اور آپ کی آمین. ان مشکلات کے صدقے آپ کو بہت نوازے اور وہ زندگی میں آپ آگے جائیں. تھینک یو سو مچ آمین. ارمغان, آپ نے ہمیں جوائن تھینک یو. کیا, اور جاتے جاتے ٹیم SMT کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟
ٹیم ایس ایم ٹی جو ہے آج کل مینس ڈیو ٹو کووڈ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہمیں ایک پلیٹ فارم ہے مینس ایک جگہ اکٹھا کرنا سب کو ڈفرینٹ ڈسیبل پرسنس کے لیے ڈفرینٹ انفارمیشنس کہ آپ کی لائف میں جو ہے کیا پرابلم ہے دوسرے لوگوں کو پتہ چلے, دوسرے لوگ جو ہیں اس سے مفید ہوں اور ریلیٹڈ ان کے اندر پرابلم کوئی ہے تو وہ اس جو پرابلم دوسرے کو ہے وہ اپنے اس طرح کور کر لے گا. تو ایس ایم ٹی وہ کام کر رہا ہے آن لائن جو ہے سیشن کے ساتھ سیشن لے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. یہ ہماری ایک چھوٹی سی مطلب ہم نے کووڈ 19 سے پہلے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم ان پرسن کیا کریں گے, لیکن جب کووڈ 19 آ گیا تو وہ پھر کہ ڈسٹینس کافی زیادہ ہو گیا اور میں نے کشمیر میں جا کے ٹرائی کیا, وہاں پہ انٹرنیٹ اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا, پھر واپس آ کے ہم نے یہاں پہ شروع کیا. لیکن ارمغان انشاءاللہ ان پرسن میں آپ کا پراپرلی ہم ایک انٹرویو ریکارڈ کریں گے, اس کو یوٹیوب چینل پہ بھی لگائیں گے اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا مزید ہائی لائٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں بھی سپورٹ کریں, ہمیں آپ کی سپورٹ کی, آپ کی پازیٹیوٹی کی, آپ کی انرجی کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو کریں جو آپ کی طرح زندگی میں بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سے بات کر کے مجھے لگا نہیں میرا ٹائم کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. جی بالکل, تو بہت بہت اچھا لگا, بہت اچھی کنورسیشن. مجھے بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو فار کمنگ لائف. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. فیاض 9740, تھینک یو سو ویری مچ. کومل نے ہمیں جوائن کیا 5724, کومل 5724, تھینک یو سو ویری مچ. اور مہاراج پور, جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم لوگ فیس بک پہ کرتے تھے لیکن انسٹا پہ آنے کا پرپز یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کمیونٹی ہماری یہاں پہ جو ہے وہ لوگ زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں, ڈسیبلٹی والے افراد جتنے بھی ہیں. تو میں یہ چاہتی تھی کہ ارمغان کی سٹوری ان تک پہنچے اور جتنے بھی لوگ ابھی تک ہم نے جن کے انٹرویوز کیے ہیں آپ فیس بک پہ جا کے ایس ایم ٹی آسک ایس ایم ٹی ڈیجیٹل آپ یوزر نیم ہے, آپ جو ریسرچ بار ہوتا ہے وہاں پہ ڈالیں گے تو ہمارا پیج آ جائے گا. اس پیج کو بھی لائک کریے گا, اسپریڈ کریں ارمغان کی سٹوری کو اپنے چینلز کے اوپر. ہم نے ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ سسٹم کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے. آپ فیس بک پہ جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں آج آپ نے ارمغان کی سٹوری کو ہر جگہ پہ شیئر کرنا ہے تو پھر مجھے لگے گا کہ آپ نے رومیلا کا ساتھ دیا, آپ نے ایس ایم ٹی کا ساتھ دیا ہے. پازیٹیوٹی کو پھیلائیں اور ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھیں, کیونکہ میں 3 چیزوں پہ بلیو کرتی ہوں جو آپ کی زندگی کو بناتی ہیں اور 3 چیزیں جو آپ کی زندگی کو بگاڑتی ہیں. وہ 3 کیا ہیں؟ سب سے پہلے شکر گزاری گریٹیٹیوڈ, دوسری ہے امید ہوپ, اور تیسرا ہے بلیو یقین. یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی کو بناتی ہیں اور 3 چیزیں جو آپ کی زندگی کو بگاڑتی ہیں وہ ہیں تخریب کاری, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے دماغ میں ہم لوگ غلط باتیں ڈال دیتے ہیں, مطلب ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں, یا جو لوگ ہمارے ساتھ تقریب کاری کرتے ہیں, سبوٹاش اس کو کہتے ہیں. ریٹیلیشن, ریاکاری کہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے مکافاتی عمل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب برا کرتے ہیں تو ان فیوچر اللہ بھی ہمیں اس آزمائش سے گزارنا شروع کر دیتا ہے, ہمارے اوپر وہ رشتوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے آپ کی نیگیٹیوٹی, اور آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک لمیٹڈ ایریا تک محدود ہو جاتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو وہیں پہ اسٹاپ کر دیتے. تو چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہوں یا بری ہوں وہ اس لیے ہوتی ہیں دا وے یو پرسیو سچ تھنگس. آپ جتنا پازیٹیو سوچیں گے, آپ اپنی سوچ کو جتنا پختہ رکھیں گے, آپ جتنے سکون میں رہیں گے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے, آپ کی زندگی میں ویسی آسانیاں ہوں گی. رومیلا کا ساتھ دیں, ایس این ٹی کا ساتھ دیں, اور ان آوازوں کا ساتھ دیں جو زندگی میں بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی کا ہاتھ تھامے بہت کچھ کریں, ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں, رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, شکوہ اور شکایات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی کو ڈسپارٹ میں چیلنجز گزارتے ہیں, تو ہمیں ان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہ سپورٹ کیا ہے؟ آپ کے لائکس, آپ کے کمنٹس اور آپ کے شیئر سے ہوگا. اور ارمغان کی سٹوری جب کسی تیسرے بندے کے پاس پہنچے گی تو وہ اس کو ایک میسج آف ہوپ, اسٹرینتھ اینڈ پازیٹیوٹی کا میسج دے رہا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.